आतिश विशां, बुक 1, पार्ट 16। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। कौशल्या बज़ाहिर अपने गे पर नादिम थी, लेकिन मैं मोहतात रहने लगा था, जबकि उसके रवैये से लगता था जैसे मेरी चापलूसी कर रही हो। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। तीसरा दिन भी गुजर गया। उस रात मैं और कौशल्या बैठे बातें कर रहे थे कि सीढ़ियों की तरफ से शोर सा सुनाई दिया। हम दोनों चौंक गए। शोर की आवाज नीचे से आ रही थी। कौशल्या के इशारे पर रोमियो दरवाजा खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गया और सूरत हाल मालूम करने के लिए सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन पहली लैंडिंग से मुड़कर वो दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। बदहवासी में वो चीखता हुआ कुछ कह भी रहा था। कौशल्या दौड़कर दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसी राह में रोमियो से धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और चीख चीख कर कुछ कहने लगा। उसके साथ ही उसने धड़ से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और वो दोनों भारी फर्नीचर खींचकर दरवाजे के सामने रखने लगे। वजदान, वो लोग आ गए, किसी जगह छुप जाओ। कौशल्या चीखी और उसने दीवार पर टंगी हुई एक तलवार उतार ली। उस तलवार का ब्लेड आगे से बालिश भर चौड़ा था और अंदर की तरफ खम खाए हुए बतदरीज चौड़ाई कम होती चली गई थी। ये समुराई थी। कदीम जमाने में ये वजनी तलवार जंगजुओं के लिए बहुत कारगर और अहम हथियार समझी जाती थी, लेकिन अब तो ये सिर्फ नुमाइश व आराइश के लिए रह गई थी। ताहम मार्शल आर्ट्स के बाज़ खेलों में तलवार और साई किस्म के कुछ और कदीम हथियार इस्तेमाल होते थे। रोमियो ने भी होल्स्टर से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। मेरे चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। इस छोटे से फ्लैट में छुपने की कोई जगह नहीं थी। बाथरूम में या किसी बेड के नीचे छुपने की कोशिश करना ऐसे ही था जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले और समझे कि मैं महफूज हूँ। भाग दौड़ और शोर की आवाजें ऊपर आती जा रही थी। मुझे हैरत भी थी कि अगर कोई हमारे फ्लैट पर हमला करने आया था तो उन्हें नीचे रोकने वाले कौन थे। और फिर कौशल्या से मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मास्टर फू के 2 आदमी हर वक्त नीचे गली में मौजूद रहते थे और हमलावरों का उन्हीं से तसादुम हो गया था। हंगामा अब हमारी सीढ़ी से नीचे वाली लैंडिंग पर हो रहा था। अचानक 2 फायर हुए और उसके साथ ही भयानक चीख भी सुनाई दी। तुम अपने कमरे में बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लो, कौशल्या चीखी। वो तलवार को दोनों हाथों में संभालकर दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई थी और रोमियो रिवॉल्वर संभाले दूसरी तरफ दीवार के साथ चिपक कर खड़ा था। वो लोग ऊपर पहुंच गए थे। बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों और औरतों की चीखने की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी और फिर हमारे फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाए जाने लगा। उसके साथ ही थाई जुबान में चीख चीख कर कुछ कहा भी जा रहा था। वजदान, भाग जाओ यहाँ से, कौशल्या मेरी तरफ देखकर चीखी। बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी। गोली दरवाजे के ताले पर चलाई गई और फिर यूं लगा जैसे दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। मैं भागकर अपने कमरे में आ गया और बाथरूम में घुसते घुसते रुककर खिड़की की तरफ देखने लगा। फिर लपककर खिड़की के करीब पहुंच गया। मैंने झांक कर देखा। बाथरूम वाली साइड पर दीवार के साथ ड्रेन पाइप था जो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक चला गया था। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया और बाएं तरफ लटक कर एक हाथ से उस ड्रेन पाइप को पकड़ लिया और खिड़की की चौखट से दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। मैं दोनों हाथों से ड्रेन पाइप को पकड़े तेजी से नीचे फिसलने लगा। फ्लैट के दरवाजे पर जोर आजमाई की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। पहली मंजिल की खिड़की से जरा नीचे बिजली के तार थे। मैं बड़ी एहतियात से उन तारों से बचता हुआ नीचे आया। फिर कड़क की हल्की सी आवाज सुनकर मुझे अपने सीने में दिल डूबता महसूस हुआ। उस जगह ड्रेन पाइप का एक जोड़ था और पाइप को दीवार के साथ सहारा देने वाला ब्रैकेट एक तरफ से टूटा हुआ था। मेरे बोर्ड से दूसरे ब्रैकेट की भी कील निकल रही थी और पाइप आहिस्ता आहिस्ता दीवार से पीछे हट रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर नीचे देखा। उस वक्त अगरचे 11:15 बज रहे थे, मगर बाजार में अब भी रौनक थी। रोशनियों से बाजार जगमगा रहा था। बहुत सी दुकानों के ऊपर धूप और बारिश से बचने के लिए कैनवस के साइबान तने हुए थे। मेरे नीचे वाली दुकानों पर भी साइबान तने हुए थे। इसी दौरान में सड़क पर एक राहगीर ने मुझे देख लिया और ऊपर इशारा करते हुए शोर मचाने लगा। फ्लैट से 2 गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। फिर मैंने नीचे देखा। इससे पहले कि पाइप पूरी तरह अपनी जगह छोड़ देता, मैंने पाइप को छोड़ दिया। मैं तिरपाल के साइबान को साथ लेता हुआ नीचे गिरा। साइबान में हल्का सा तनाव होने की वजह से मुझे चोट नहीं लगी। अलबत्ता उस दुकान के सामने खड़े हुए 2-3 आदमी साइबान की लपेट में आ गए। राहगीर मेरी तरफ देखकर शोर मचा रहे थे। मैं संभलते ही उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ठीक उसी लम्हे फ्लैट की खिड़की से फायर हुआ। गोली सड़क पर खड़ी हुई एक कार की विंड स्क्रीन में लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और दौड़ता हुआ गली में घुस गया। मैं रुका नहीं, गलियों ही गलियों में दौड़ता रहा। एक तारीख गली में ठोकर खाकर गिरा। मेरे घुटने पर चोट लगी थी। मैं दीवार के साथ खड़ा घुटना सहलाता रहा और करहाता रहा। उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोने लगूं। मैं उस शहर में बिल्कुल अजनबी था। मुझे जहां ले जाया गया था बंद गाड़ियों में। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अपने आप को यका वतना और बेसहारा महसूस करके मेरे दिल में हूक सी उठी। क्या मुझ जैसा बदकिस्मत कोई इस दुनिया में होगा जिसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया गया हो और वो मौत के फरिश्तों से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा हो।
मैं कुछ देर दीवार के साथ खड़ा मजरूब घुटना सहलाता रहा और फिर लंगड़ाता हुआ एक तरफ चलने लगा। मैं सड़क से भी ज्यादा दूर नहीं गया था। मुझे यकीन था कि वो लोग मुझे तलाश करते हुए इन गलियों में भी आ निकलेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि रोमियो और कौशल्या का क्या हशर हुआ होगा, लेकिन इतना मैं जानता था कि अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक गली के मोड़ पर पहुंचा ही था कि ठिठक कर रुक गया। बाएं तरफ गली से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं फुर्ती से पीछे हट गया और इधर उधर देखने लगा। फिर चंद गज पीछे जाकर एक मकान के सामने थड़े के पीछे छुप गया। उस तरफ मकानों के साथ साथ एक गंदी नाली थी। घरों का गंदा पानी उस नाली में गिरता था और बाज घरों के दरवाजों के सामने इस तरह के सीमेंट के चबूतरे बने थे कि नाली भी उनके नीचे से रवां थी और घरों में आमदोरफ्त के लिए भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी। मैं उस चबूतरे के पीछे दिबक कर कदमों की आवाजें सुनने लगा और फिर खामोशी छा गई। मैंने झांक कर देखा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शख्स मुझसे सिर्फ 20 गज के फासले पर था। उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन खुले थे। बाल गर्दन तक लंबे थे और सर पर सुर्ख बैंड लगा था। उस वक्त मेरी कैफियत वाकई उस कबूतर जैसी थी जिसने बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली हों। मेरे दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। जिस्म पसीने में तर होने लगा। ये भी गनीमत था कि वो गली सुनसान थी। अगर आमदोरफ्त होती तो यकीनन किसी न किसी की नजरों में आ जाता। चंद सेकंड बाद कदमों की आवाज सुनाई दी और मैंने गर्दन निकाल कर देखा। वो आदमी दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर वो उस गली में आ जाता तो मैं पकड़ा जाता। कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मैं चबूतरे की आड़ से निकलकर दबे कदमों चलता मोड़ पर आ गया और झांक कर देखने लगा। बाएं तरफ तकरीबन 50 गज आगे वो एक और आदमी के साथ खड़ा था। वो दोनों सामने वाली गली की तरफ मुड़ गए। मैं भी उस गली से निकलकर दूसरी गली की तरफ दौड़ा। उसी लम्हे मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझे देख लिया था और वो दोनों चीखते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़े थे। मैं जान तोड़कर उस गली में दौड़ रहा था। जॉगिंग और एरोबिक्स की ट्रेनिंग मेरे काम आ गई थी। मुझे दौड़ते हुए जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। पकड़े जाने का खौफ मुझे मजीद तेज दौड़ने पर उकसा रहा था। 2-3 गलियों में दौड़ता हुआ मैं एक और कुशादा बाजार में आ गया और सड़क को पूर करके एक और गली में दाखिल हुआ। चंद गज आगे एक नाइट क्लब था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा ताक़ुब करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। मैं क्लब में घुस गया। दरवाजे में घुसते ही एक आड़ में खड़े होकर मैंने अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश की और फिर मुख्तसर सी ड्योढ़ी में घूमकर मैं मरकजी हॉल की तरफ आ गया। हॉल की सारी मेजें भरी हुई थी। फिजा में तंबाकू की बू रची हुई थी। सामने स्टेज पर औरतों की बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा था। मुख्तसर से लिबास में 2 जवान लड़कियां थीं जो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और हॉल में बैठे लोग शोर मचा रहे थे। कौशल्या ने मुझे बताया था कि बैंकॉक में खवातीन में भी किक बॉक्सिंग के मुकाबले होते हैं। नाइट क्लब्स में भी खवातीन के इन मुकाबलों का एहतमाम किया जाता है। निचले दर्जे के नाइट क्लब्स का बिजनेस औरतों के इन बॉक्सिंग के मुकाबलों पर चलता है। ये भी कोई ऐसा ही निचले दर्जे का क्लब था, लेकिन मैं उस हॉल में नहीं रुका। दीवार के साथ तेज तेज चलता हुआ एक दरवाजे में दाखिल हो गया। आगे एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था। मैं वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरा दिमाग भग से उड़ गया। बड़ी नागवार बू फैली हुई थी। मुझे मतली सी होने लगी। उस हॉल के कोने में कम रोशनी का सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। पूरा माहौल नीम तारीख था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके साथ ही मुझे किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। संभलने की कोशिश करते हुए मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। फर्श पर कई लोग आड़े तिरछे पड़े थे। हॉल में फैली हुई शदीद नागवार बू की वजह मेरी समझ में आ गई। वो सब लोग नशा करके औंधे पड़े हुए थे। नीम तारीख माहौल में कहीं कहीं मध्यम सी चिंगारियां भी सुलगती नजर आ रही थी। वो हशीश के सिगरेट पी रहे थे। मैं दीवार के साथ साथ आगे बढ़ता रहा और फिर अपने अकब में वही दरवाजे की आवाज सुनकर चौंक गया जिससे गुजरकर मैं यहाँ तक आया था। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल उभरा और मैं बड़ी फुर्ती से फर्श पर एक ऐसे आदमी के करीब लेट गया जिसके ना सिर्फ मुंह से बल्कि लिबास से भी बड़ी नागवार सी बू आ रही थी। मैंने फर्श पर गिरकर अक्लमंदी की थी क्योंकि उसी लम्हे काली पैंट और सफेद शर्ट वाला वो आदमी हॉल में दाखिल हुआ जिसके सर पर सुर्ख रंग का बैंड लिपटा हुआ था। उसका सीधा हाथ पतलून की जेब में था। गालिबन उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया था। वो चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा रहा और फिर आगे बढ़कर नशे में धुत लोगों को ठोकरें मारने लगा। साथ साथ वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। एक आदमी को ठोकर लगी तो उसने बड़ी गलीज गाली बकी। वो गुंडा भी गालियां बकता हुआ आगे बढ़ गया और फिर वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं 2-3 मिनट तक फर्श पर औंधा पड़ा रहा। फर्श पर इसी तरह पड़े हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक पिंडली गीली हो रही है। शायद फर्श पर पानी गिरा हुआ था। हाथ से टटोल कर देखा तो मुझे उबकाई सी आ गई। मेरे साथ जो आदमी नशे में मदहोश पड़ा था उसकी पतलून गीली हो रही थी। मुझे कराहियत सी आने लगी। मैंने अपनी नेकर से हाथ साफ किया और घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल था कि उस तरफ अकबी गली में निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। हॉल के इख्तिताम पर एक तंग सी राहदारी थी। मैं उस राहदारी में घुसता चला गया। आगे ये राहदारी दाएं तरफ मुड़ गई थी जबकि बाएं तरफ ऊपर जाने के लिए लकड़ी का एक तंग सा जीना था।
میں راہداری میں مڑنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف قدموں کی آواز سن کر بڑی پھرتی سے زینے کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک آدمی راہداری میں مڑ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، پہلے وہ لوگ آئیں جنہیں سگریٹ چاہیے، اس کے بعد انجیکشن والے آئیں، رقم ہر ایک کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ایک بات بھی کم ہوا تو کچھ نہیں ملے گا۔ میں بڑی آہستگی سے زینے کے پیچھے سے نکلا۔ ٹھیک اسی لمحے ہال کی طرف سے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے سارے موالی ایک ہی مرتبہ اس آدمی پر جھپٹ پڑے ہوں۔ میں زینے کے پیچھے سے نکل کر سامنے راہداری میں جانے کے بجائے غیر ارادی طور پر لکڑی کے زینے پر چڑھتا چلا گیا۔ زینے کے اختتام پر ایک مختصر سی راہداری تھی۔ اس راہداری میں آمنے سامنے ایک ایک کمرہ تھا اور ایک دروازہ بالکل سامنے تھا۔ سامنے والا دروازہ کسی کمرے کا نہیں تھا کیونکہ اوپر کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ دائیں بائیں دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بائیں طرف والے کمرے میں تاریکی تھی جبکہ دائیں طرف والے کمرے میں روشنی تھی۔ سامنے نیلے رنگ کا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دبے قدم چلتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچ گیا اور ذرا سا پردہ سرکا کر اندر جھانکنے لگا۔ وہ دفتر نما کمرہ تھا۔ سامنے کرسی پر نیلی شرٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ دائیں طرف صوفہ چیئر پر بلڈاگ کی شکل والا ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا تھا۔ دونوں طرف جبڑوں پر اس کا گوشت لٹکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے دوسرے صوفہ چیئر پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہی مجھے اپنا سینے میں دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ وہ چی فانگ تھا، میری ماں کا قاتل۔ ٹھیک اسی لمحے نچلے ہال کی طرف سے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے تینوں آدمی چونک گئے۔ نیلے سوٹ والا اور چی فانگ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پردہ چھوڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں بڑی تیزی سے سامنے والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر تیزی سے زینہ اترتے چلے گئے۔ لکڑی کی سیڑھیوں پر ان کے قدموں کی دھڑدھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک اور گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کی آڑ میں سے جھانک کر دیکھا تو وہ تیسرا بھاری بھرکم آدمی بھی سامنے والے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کسی کھلونے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس کے بورڈ سے تختے چرچرا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے غائب ہوا، میں کمرے سے نکل کر تیزی سے اس تیسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی لاک تھا اور اس کے اوپر بولٹ بھی لگا ہوا تھا۔ پہلے میں نے لاک کی نوب اوپر اٹھا دی۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز ابھری۔ زنگ آلود بولٹ ذرا ٹائٹ تھا، اسے کھولنے میں کسی قدر دشواری پیش آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑی تیز تھی اور میرا ہاتھ بھی کچھ کانپ رہا تھا۔ پھر جب میں نے سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز سنی تو میرا دل بھی کانپ اٹھا۔ غالباً وہی موٹا واپس آ رہا تھا۔ وہ سیڑھی کے تختے پر قدم رکھتا تو پہلے دھپ کی آواز ابھرتی، پھر تختہ چرچرانے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے اور موت کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گولی کسی بھی لمحے میری پشت میں پیوست ہو جائے گی اور وہ بل ڈاگ کسی بھی لمحے اوپر آ سکتا تھا۔ میں نے کنڈے کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کھٹ کی آواز سے بولٹ کھل گیا۔ آواز کچھ زیادہ ہی ابری تھی۔ دھکا دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر بھی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں پر مجھے اس بل ڈاگ کی کھوپڑی نظر آئی۔ اگلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ دروازہ کھلا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ میں مڑ کر بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوپر سے مجھے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس شخص کی آواز بھی بل ڈاگ جیسی ہی تھی۔ ابھی 4-5 سیڑھیاں باقی تھی کہ میں نے چھلانگ مار دی۔ تقریباً 6 فٹ لمبا فرش اور پھر دروازہ تھا، اور یہ غنیمت تھا کہ اس دروازے میں بولٹ نہیں تھا، صرف آٹومیٹک لاک تھا۔ میں نے نوب اوپر اٹھا کر ہینڈل گھما دیا اور دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی اوپر والے دروازے کے قریب کھڑا تھا اور غالباً فائر کرنے کے لیے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا رہا تھا۔ میں نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک اسی لمحے فائر ہوا اور گولی دروازے کے ایک پٹ کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک تنگ و تاریک سی گلی تھی۔ بائیں طرف تقریباً 100 گز کے فاصلے پر روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس طرف بازار تھا۔ میں نے اسی طرف دوڑ لگا دی۔ میں ابھی گلی کے سرے پر ہی پہنچا تھا کہ کلب کی سیڑھیوں والے اس عقبی دروازے سے 2 آدمی باہر نکلے۔ وہ گلی میں ایک لمحے کو رکے، پھر ایک تو مخالف سمت میں دوڑتا چلا گیا اور دوسرا میری طرف آنے لگا۔ میں سڑک پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک عورت کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کار کا انجن اسٹارٹ کر چکی تھی اور اسے گیئر میں ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی کار حرکت میں آئی، میں نے دوڑ کر سڑک پار کی اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اس عورت نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پلیز گاڑی مت روکو، مجھے یہاں سے لے چلو، وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ میری حالت دیکھ کر اس عورت کو شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ دور جا کر اس نے سائیڈ میں لگے عقبی منظر پیش کرنے والے شیشے میں دیکھا۔ میں بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا قدرے جھک کر محتاط انداز میں پچھلی ونڈ اسکرین سے دیکھ رہا تھا۔ گلی میں دوڑتا ہوا شخص سڑک پر آ گیا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر مخالف سمت میں ایک ریسٹورنٹ کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے بے اختیار اطمینان کا سانس نکل گیا۔ کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی وائرلیس روڈ پر آ گئی۔
ہم اگرچہ وہاں سے کافی دور نکل آئے تھے لیکن میں سیٹ پر دبکا پڑا رہا۔ میرے خیال میں بھی ابھی خطرہ دور نہیں ہوا تھا۔ اگر انہوں نے موٹر سائیکلوں پر یا کاروں پر ہماری تلاش شروع کر دی تو یہ کار ان کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ وائرلیس روڈ کے ایک طرف وسیع و عریض لم فینی پارک تھا اور دوسری طرف لم فینی باکسنگ اسٹیڈیم۔ اس وقت رات کا 1 بجنے والا تھا اور پارک سنسان تھا۔ اسٹیڈیم والی سائڈ پر بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے اس عورت نے کار کی رفتار خاصی تیز کر رکھی تھی۔ سامنے 2 متوازی سڑکیں تھیں لیکن آگے راما فورٹ کے چوراہے پر رفتار کم کرنی پڑی۔ ایک طرف سینتھوم فورڈ روڈ اور دوسری طرف سینتھوم تھائی روڈ تھی۔ یہ دونوں سڑکیں چاؤ فاریا ریور کی طرف جاتی تھی۔ راما فورٹ پار کر کے اس عورت نے کار سینتھوم تھائی روڈ پر ڈال دی اور سامنے لگے ہوئے آئینے کا زاویہ درست کرتے ہوئے بولی، میرا خیال اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو۔ میں سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کار اس وقت سینٹ لوئس اسپتال کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کرائے کون چیو آ رہی؟ یعنی تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈائی چان چیو وجدان۔ میں نے اپنا نام بتا دیا اور رک رک کر بتانے لگا کہ ہمارے فلیٹ پر کچھ گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا اور میں ان سے جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، لیکن وہ میرے تعاقب میں تھے۔ اگر وہ مجھے اپنی کار میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتی تو وہ گنڈے شاید اب تک مجھے قتل کر چکے ہوتے۔ مجھے اس طرح اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں تھائی نہیں ہوں۔ میرا چہرہ بھی اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ میں ہندوستانی یا اسی خطے کے کسی اور ملک کا باشندہ ہوں۔ بینکاک میں بہت سے ہندوستانی آباد تھے اور وہ مجھے بھی ہندوستانی سمجھ لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنے بارے میں تفصیل سے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ٹسکن برج سے دریا پار کر کے کار کروئنگ تھان بوری روڈ پر آ گئی اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد سوئے واتنا کی طرف مڑ گئی۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، اس کے دونوں طرف بنگلے بنے ہوئے تھے اور پھر ایک نہر کا پل پار کرتے ہی کار ایک بنگلے کے سامنے رک گئی۔ اس عورت نے کار کا انجن چلتا چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر بنگلے کا گیٹ کھولنے لگی۔ پھر وہ دوبارہ کار میں آ کر بیٹھی اور کار کو اندر لے گئی۔ میں پورٹیکو میں کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ عورت باہر کا گیٹ بند کرنے چلی گئی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ عورت یہاں اکیلی رہتی تھی۔ بنگلے کا لان بہت بڑا تھا اور اسی حساب سے رہائشی علاقہ بھی تھا۔ برآمدے والا دروازہ بھی چابی لگا کر ہی کھولا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس عورت نے بتیاں جلا دی اور مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ کمرہ بہت وسیع اور شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کارنس پر بدھا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت فریموں میں کچھ رنگین تصاویر بھی آویزاں تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ رہی تھی، میں اس عورت کو۔ اس نے گھٹنوں سے اوپر ہلکے نیلے رنگ کا اسکرٹ اور اسی رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ شہد کی رنگت کے بال مردانہ اسٹائل میں کٹے ہوئے تھے۔ گلے میں گولڈ کی چین تھی جس میں ایک چھوٹا سا خوبصورت لاکٹ بھی جھول رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 یا 32 رہی ہوگی اور وہ بڑی حسین عورت تھی۔ میری حالت اس وقت بڑی ابتر ہو رہی تھی۔ گلی میں دوڑتے ہوئے گھٹنے پر رگڑ لگنے سے کھال چھل گئی تھی۔ خون تو نہیں نکلا تھا لیکن جگہ سرخ ہو گئی تھی۔ میں اس وقت نکر اور ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا۔ نائٹ کلب کے ہال میں اس نشئی کے ساتھ لیٹنے سے میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور حقیقت یہ تھی کہ اس وقت مجھے اپنے آپ سے بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کا نام تھائی وانگ تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک اور کمرے میں لے آئی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ اس نے اندر کا ایک اور دروازہ کھول کر مجھے اشارہ کیا۔ میں جھجکتا وہ اس دروازے میں داخل ہوا۔ وہ باتھ روم تھا۔ میں نے دروازہ بھیڑ دیا اور کپڑے اتار کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں دیر تک نہاتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھل گیا اور میں بدحواس سا ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اگر نہا چکے ہو تو یہ تولیہ لپیٹ کر باہر آ جاؤ، تھائی وانگ نے کہتے ہوئے گلابی رنگ کا ایک تولیہ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ لیتے ہوئے میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ باتھ روم کے سامنے والی دیوار میں قد آدم آئینہ لگا تھا اور تھائی وانگ دروازے میں کھڑی مجھے اس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے تولیہ اپنے جسم پر لپیٹا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میں آئینہ دیکھنے لگا۔ میں واقعی اب سنگاپور والا وجدان نہیں رہا تھا جسے بچہ سمجھا جاتا تھا۔ ان چند مہینوں کے دوران نہ صرف میرا قد بڑھا تھا بلکہ جسم میں بھی کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ سینہ چوڑا اور بازوؤں کے مسل ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ شاید پچھلے چند مہینوں کی بھاگ دوڑ، مشقت اور موئے تھائی کی کٹھن ایکسرسائز اور پریکٹس کا نتیجہ تھا کہ میں جسمانی اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا اور جوان لگ رہا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے میرے سر پر اس طرح بھی نہیں پھیرا گیا تھا۔ سر اور بھووں پر بھی کچھ بال نظر آ رہے تھے۔ میں نے جسم پہنچ کر تولیہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ پہلے دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا اور پھر باہر آ گیا۔ تھائی وانگ کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے میں اپنے کپڑے بھی اٹھا لایا اور نکر پہننے ہی لگا تھا کہ تھائی وانگ کمرے میں داخل ہوئی۔ گندے کپڑے دوبارہ پہن رہے ہو؟ ایک طرف ڈال دو انہیں، فی الحال یہ پہن لو، صبح کوئی بندوبست کر دوں گی۔ اس نے ایک نیکر اور بنیان بیڈ پر ڈال دی۔ میں نے نیکر اٹھا لی اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی میری طرف دیکھتی رہی۔
میں نیکر اور بنیان اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا اور جب باہر نکلا تو تھائی وانگ اس وقت بھی کمرے میں کھڑی تھی اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، آؤ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ ہم نشست گاہ میں آ گئے۔ کافی ٹیبل پر 2 مگ رکھے تھے جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں اس وقت واقعی کافی یا چائے جیسی چیز کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر ایک مگ اٹھا لیا اور گرم گرم کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ تھائی وانگ بھی کافی پیتے ہوئے گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ کچھ گنڈوں نے تمہارے فلیٹ پر حملہ کیا تھا اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان گنڈوں کی تم سے کیا دشمنی ہے اور وہ تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے اصل بات بتاؤں یا کوئی فرضی کہانی سنا دوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مصیبت کے وقت یہ میرے کام آئی تھی، مجھے اپنی کار میں وہاں سے نکال کے لائی تھی اور اب تک اس کا سلوک میرے ساتھ ہمدردانہ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ مجھے خاموش پا کر وہ میرے چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے بولی، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر شروع سے لے کر سب کچھ اسے بتا دیا۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا، مجھے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور تحفظ بھی۔ مہاراج وانگ ونگیائے نے اگرچہ میری حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا، مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میری تربیت بھی شروع کر رکھی تھی، لیکن میرے دشمنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی تحویل میں ہوں اور مجھ پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ دارا، کم اور چیفانگ اس شہر میں موجود تھے۔ انہوں نے شہر کے سب سے بڑے بدماش کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔ مہاراج اور بلیک ٹائیگر کے گروہ میں ٹھن گئی تھی۔ بلیک ٹائیگر کے گنڈے 3 مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملے کر چکے تھے اور تینوں مرتبہ میں بال بال بچا تھا۔ آج رات میں پوری طرح ان کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اگر میں کھڑکی کے راستے فلیٹ سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو یقیناً مارا جاتا۔ کوشلیہ اور رومیو کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ فلیٹ سے فرار ہونے کے بعد میں پناہ لینے کے لیے ایک نائٹ کلب میں گھس گیا تھا اور وہاں چیفانگ کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اس نائٹ کلب میں چیفانگ کی موجودگی سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہ آئی کہ اس نائٹ کلب سے اس کا کوئی تعلق ضرور ہے۔ ان حالات میں مہاراج کے جمنیزیم کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی رہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے رہیں۔ میں چند روز کے لیے کسی ایسی جگہ رہنا چاہتا تھا جہاں کسی کو بھی میرے بارے میں معلوم نہ ہو سکے، اور اتفاق سے مجھے تھائی وانگ مل گئی تھی، اس لیے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بلیک ٹائیگر تو بہت بڑا بدماش ہے، میرے خاموش ہونے پر وہ بولی۔ تھائی لینڈ کے سفاک ترین آدمی اس کے گروہ میں شامل ہیں۔ کسی انسان کی زندگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی وجہ سے آئے دن شہر میں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، پولیس بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مہاراج وانگ ونگ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، اسے عوام کی اخلاقی حمایت بھی حاصل ہے، لوگ اس کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ مہاراج کے پاس بھی دنیا کے بہترین فائٹرز ہیں، مگر مہاراج نے انہیں ہمیشہ امن و آشتی اور عدم تشدد کی تعلیم دی ہے۔ مہاراج لارڈ بدھا کا سچا پیروکار ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ مہاراج کے آدمی قتل و غارت گری کر سکیں گے۔ میں بھی قتل و غارت نہیں کرنا چاہتا، پر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو یہاں بالکل اجنبی ہوں، کسی کو نہیں جانتا، میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار مت سمجھو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرا مشورہ ہے کچھ عرصہ یہیں رہو، اور جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو خاموشی سے اس شہر سے نکل جاؤ۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے اس دوران تمہارے دشمن مایوس ہو کر یہاں سے خود ہی چلے جائیں۔ میرا خیال انہوں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ میں اپنے والدین کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہوں، ان لوگوں کو شناخت کر سکتا ہوں۔ اگر معاملہ صرف قتل کا ہوتا تو وہ لوگ خود ہی کہیں غائب ہو جاتے اور میرا پیچھا چھوڑ دیتے، لیکن چاچا پرتاپ سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دارا دراصل سنگاپور میں ایک سینڈیکیٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ آسٹریلیا کی طرف ہیروئن کی اسمگلنگ کے لیے وہ سنگاپور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے لیے مسلسل خطرہ بنا رہوں گا، اسی لیے وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر بات صرف قتل تک ہوتی تو شاید وہ یہاں تک میرا پیچھا نہ کرتا۔ اس کے علاوہ کیا؟ اس نے میرے خاموش پا کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرے والد جب پاکستان میں تھے تو انہوں نے دارا کے باس کا 5 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا چھپا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے دارا کو کسی طرح بھنک مل گئی ہو کہ وہ سونا اب تک محفوظ ہے۔ اس وقت اس سونے کی مالیت دگنی ہو چکی ہوگی اور وہ اس سونے کا پتہ بھی چلانا چاہتا ہوگا۔ سونے والی بات سن کر تھائی وانگ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے مسٹر وجدان، تم اطمینان سے یہاں رہو، یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا کر کہیں دور بھیج دوں جہاں وہ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ اب میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔
میں نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، 3 بجنے والے تھے۔ وہ مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، کسی خوف اور خدشے کے بغیر آرام سے سو جاؤ، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن مجھے دیر تک نیند نہ آ سکی۔ میں کوشلیہ اور رومیو کے بارے میں سوچتا رہا۔ مہاراج اور ماسٹر پھوپھانگ کو بھی یقیناً فلیٹ پر حملے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مجھے غائب پا کر وہ لوگ پریشان تو ضرور ہوئے ہوں گے اور مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے۔ میں رات کو اگرچہ دیر سے سویا تھا، مگر صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ تھائی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں سن کر میں اس طرف چلا آیا۔ وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، اوہ اچھا ہوا تم جاگ گئے، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں وہاں رکے بغیر اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ 15-20 منٹ بعد جب میں باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں کافی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ پہلے جب میں کچن میں آیا تھا تو تھائی وانگ پر توجہ دیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اب جو دیکھا تو اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ وہ پنڈلیوں سے اوپر تک کھلے پائچے کی پاجامہ قسم کی کوئی چیز پہنے ہوئے تھی۔ اوپر اوپن شرٹ تھی جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھی تھی اور جب وہ نوالا منہ میں ڈالنے کو آگے جھکتی تو میری نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ ناشتے میں خالی یاساؤ اور ڈبل روٹی تھی۔ یہ انڈے کا آملیٹ تھا جس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پیاز، مٹر شامل تھے۔ شاید شکر بھی ڈالی گئی تھی کیونکہ ذائقے میں ہلکی سی مٹھاس تھی۔ یہ ڈش یقیناً مزیدار تھی، لیکن میری توجہ بڑھ گئی تھی اور میں ناشتے سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تھائی وانگ نے جان بوجھ کر قمیض کے بٹن کھول رکھے ہیں، کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بار بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ناشتہ ختم ہوا۔ تھائی وانگ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد تیار ہو کر باہر نکلی۔ میں اپنے آفس جا رہی ہوں، میری واپسی 6 بجے ہوگی۔ تم بنگلے میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ اگر ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو تم کال ریسیو نہیں کرو گے۔ ذاتی طور پر مجھ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس لیے کسی کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں آؤں گی تو گیٹ کا تالا اپنی چابی سے کھول لوں گی۔ فریج میں انڈے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ڈبل روٹی بھی موجود ہے، اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھا لینا۔ وہ مجھے کافی دیر تک ہدایات دیتی رہی، پھر میز پر سے اپنا وینٹی بیگ اور چابیوں کا گچھا اٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تھائی وانگ نے کار سے اتر کر خود ہی گیٹ کھولا اور کار باہر لے جا کر بند بھی کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر میں جاگا۔ میں بیڈ سے اتر کر لاؤنج کی طرف لپکا جہاں فون رکھا تھا، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میں یکایک رک گیا۔ مجھے تھائی وانگ کی ہدایت یاد آ گئی تھی کہ تم کال ریسیو نہیں کرو گے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر فون خاموش ہو گیا۔ میں نے کھڑے کھڑے کندھے اچکا دیے۔ صبح میں نے ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب بھوک لگ رہی تھی، حالانکہ ابھی صرف 12 ہی بجے تھے۔ میں کچن میں آ گیا۔ صبح کا تھوڑا سا خالی یاوسائی بچا ہوا رکھا تھا۔ میں نے انڈے کا یہ آملیٹ گیس ہیٹر پر گرم کیا اور ڈبل روٹی کے ساتھ کھا گیا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد میں گھوم پھر کر بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم اور لاؤنج کے علاوہ 5 بیڈ رومز تھے۔ ہر بیڈ روم ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ بستر بہت آرام دہ تھے اور ہر کمرے کے فرش پر دبیس قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک اور بات بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہر بیڈ روم میں حسین تھائی لڑکیوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ میں نے تھائی عورتوں کو دیکھا تھا، وہ عام طور پر ایسا لباس پہنتی تھی جن سے جسم کا اوپر کا حصہ پوری طرح ڈھک جاتا تھا، لیکن ان تصویروں میں لڑکیوں نے جو لباس پہن رکھے تھے وہ شرمناک تھے۔ یہاں بینکاک میں اور سنگاپور میں نے بہت سی عورتوں کو اس قسم کے لباس پہنے دیکھا تھا کہ مرد انہیں گھورتے رہتے تھے۔ میں گھومتا ہوا تھائی وانگ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی قیمتی اور شاندار ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ میں استعمال ہونے والی چیزوں کے علاوہ 2 موٹے موٹے البم بھی رکھے تھے اور 2-3 رسالے بھی تھے۔ پہلے میں نے ایک رسالہ اٹھا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ رسالہ انگریزی میں تھا، اس میں مضامین کم اور اشتہارات زیادہ تھے۔ نائٹ کلبوں اور ریسٹورنٹس کے علاوہ اشتہارات کی زیادہ تعداد ایسے اداروں کی تھی جو سیاحوں کے لیے گائیڈز اور انٹرٹینمنٹ کی خدمات فراہم کرتے تھے۔ ایسے ہر اشتہار میں مساج مالش پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ہر اشتہار کے ساتھ کسی خوبصورت لڑکی کی نیم اریاں تصویر تھی اور ہر اشتہار کا مضمون بھی تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ تھائی لینڈ کی روایتی مالش کے لیے جوان و حسین ماڈل خواتین اور نوعمر خوبصورت لڑکیاں خدمات کے لیے حاضر ہیں، آپ کی تسکین کی ضمانت کے ساتھ، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، 24 گھنٹے سروس۔ ہر اشتہار کے ساتھ ایڈریس کے علاوہ ٹیلی فون اور فیکس نمبر وغیرہ بھی دیے گئے تھے۔ ایسے اشتہار دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہاں کے لوگ مالش ہی کرواتے رہتے تھے۔ میں نے گنتی کی تو ایک رسالے میں سب سے زیادہ اشتہار مالش کی خدمات کے تھے، اس کے بعد نائٹ کلبز اور آخر میں ریسٹورنٹس کا نمبر آتا تھا۔ میں نے وہ رسالہ رکھ کر ایک البم اٹھا لیا جو بہت موٹا تھا۔
اس البم کو دیکھ کر بھی میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ نیم اوریا لباس میں خوبصورت لڑکیوں کی رنگین تصاویر تھی۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام اور نمبر لکھا ہوا تھا۔ ان میں تھائی لڑکیاں بھی تھی، یوریشین اور غیر ملکی بھی۔ دوسرے البم میں نوعمر اور جوان لڑکیوں کی تصاویر تھی۔ یہاں پر پارٹ 16 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 17 سماعت فرمائیں۔